हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं छाई है दीवानगी का एपिसोड 7। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अगले दिन अशमीर जब हदीद को स्कूल से लेकर घर आया तो रामिन ने रजामंदी जाहिर की और वो शौक की कैफियत में उसे देखने लगा। वो इस घर की बहू बनने के लिए इतनी आसानी से मान जाएगी, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम एक बार फिर सोच लो। वो जैसे चाहता था कि रूमी इनकार कर दे, कोई और रास्ता इख्तियार कर ले, मगर ऐसा नहीं होना था। खुदा ने इन दोनों के नसीब में ये निकाह लिख दिया था। मैं सारी रात जागकर ज़रूरत से ज़्यादा सोच चुकी हूँ। मेरा जवाब आज भी वही है और कल भी वही होगा। वो इसकी तरफ नहीं देख रही थी। रूमी की नज़रें अशमीर की कलाई पर बंधी घड़ी पर टिकी हुई थी, जिन्हें वो अच्छे से महसूस कर सकता था। तुम इनकार नहीं कर सकती, अश्मी ने दांत पिसे। रूमी ने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा घड़ी को देखती हुई बोली, नहीं कर सकती। जैसे आप अब कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही मैं भी नहीं कर सकती। अश्मीर ने हल्का सा सांस भरा। ठीक है, फिर पछताना मत बात में। वो एक नज़र उसे देखता घर से बाहर चला गया, क्योंकि उसे दुकान पर जाना था। रामिन ने होंठ कुचले। वो क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? वो क्यों इस घर में रुकने के बहाने ढूंढ रही थी? इदरीस जैदी को माफ़ करना या उसकी बीवी को कबूल करना इतना मुश्किल तो ना था। फिर इसने बिला वजह ही इतना इशू क्यों क्रिएट कर दिया था? वो बुरी तरह उलझ गई थी और जहन में उलझे इन धागों को सुलझाना मुश्किल था। अश्मीर की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जा रहा था, मगर वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा था। रूमी, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? हदीद की आवाज़ पर वो चौंक कर उसे देखने लगी, जो इसके पास खड़ा सर उठाए उसे सवालिया नज़र से देख रहा था। मैं सोच रही थी कि आज हम पढ़ाई से छुट्टी कर लें। कभी कभी छुट्टी भी कर लेनी चाहिए ना। रामिन हल्की सी झुककर बोली तो हदीद की आंखें फौरन चमकी। 2 दिन ही हुए थे रामिन ने उसे पढ़ाना शुरू किया था, वरना ये काम अशमीर खुद करता था। और घर होने पर मोमल या फिर उन दोनों की गैर मौजूदगी में वो 2 घर छोड़कर एक खातून के पास जाता था। और अब 2 दिन बाद ही उसे छुट्टी मिल रही थी, मगर वो भूल गया था कि आज जुम्मा था। अगले 2 दिन उसका स्कूल बंद था, तो वो बाद में भी काम कर सकता था। सच में? उसने पुरजोशी से पूछा तो रूमी ने से इसबाब में हिलाया। आ जाओ अब खाना खाएं। बोलते साथ ही रूमी ने उसे बाजू में उठा लिया और कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाया, फिर खुद किचन में जाकर उसके लिए खाना निकालने लगी। मोमल कुछ देर पहले ही खाना बनाने के बाद अपना और उसका कुछ ज़रूरत का सामान लेने नकवी साहब के साथ बाजार गई थी। इरादा उसका रूमी के साथ जाने का था, मगर उसने इनकार कर दिया था और दी जान अपने कमरे में आराम कर रही थी। आज मामूल से ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से इनकी तबीयत में सुस्ती सी घुली थी, वरना अपनी उम्र की औरतों के मुकाबले में वो अच्छी सेहत रखती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम अपने और अश्मीर के लिए खाना निकाल रही थी जब बैरूनी दरवाजे की आवाज़ पर वो चौंकी और किचन के दरवाजे से सर बाहर निकाला तो अश्मीर को देखा। ये क्यों वापिस आ गया? दिल में सवाल पैदा हुआ। अश्मीर ने अपने कदम भी किचन की जानिब बढ़ाए तो उसे देखा। रूमी फौरन से अपना सर अंदर कर गई और 10 सेकंड बाद रूमी को अपनी पश पर उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो इसकी जानिब मुड़ी। क्या हुआ? उसने सवालिया नज़र से अश्मीर को देखा, जो यहाँ वहाँ कुछ तलाश कर रहा था। मैं दुकान के लिए खाना उठाना भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ओह अच्छा, हाँ वो मोमल ने बांध के नहीं रखा, मैं निकाल देती हूँ। बोलते साथ ही वो बर्तनों के रेक की जानिब बढ़ी। मोमल असलियत में उससे बताकर गई थी कि अश्मीर खाना लेने आएगा तो वो निकाल कर रख दे, मगर रूमी के जहन से निकल गया था। नहीं तुम रहने दो, मैं निकाल लूँगा। अश्मीर ने उसे रोकना चाहा। भला उसे कहाँ पता होगा कि दुकान पर कितना खाना जाता है और बर्तन कौन से थे। नहीं मैं निकाल लूँगी, 5 मिनट बस। ये अश्मीर की गलत फहमी थी कि उसे कुछ नहीं आता। वो रोजाना मोमल को ये काम करता देखती थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाते उसने खाना निकाला और बड़ा सा रुमाल उठाकर उसमें खाना बांधने लगी, मगर ये उससे ना हुआ। हटो मैं करता हूँ। अश्मीर के शेल्फ के पास आने पर वो 2 कदम दूर हो गई। शुक्रिया। एक नज़र उस पर डालता वो घर से निकल गया। रूमी ने एक मर्तबा घर का लॉक चेक किया और फिर हदीद का खाना उठाकर इसके कमरे में आई तो वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए नींद में डूब चुका था। हदीद, हदीद उठो, खाना खाओ पहले। रूमी ने उसके पास बैठते उसे जगाने की कोशिश की तो नींद में डूबी आंखें उसने बमुश्किल खोली। खाना खाओ पहले, फिर सो जाओ, रूमी ने इसके बाल ठीक करते हुए कहा और खाना खिलाने लगी, जैसे नींद में होने के बायस वो बहुत सस्ती से खा रहा था। 11 बज रहे थे। वो जब कमरे से निकलकर लाउंज में आई, मगर वहाँ कोई न था। जावियार और दुर्दाना बेगम की आवाज़ें सुनती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम।
زینیا سے وہ صبح مل چکی تھی مگر دردانہ بیگم تب سو رہی تھی، سو وہ ان سے اب مل رہی تھی۔ وعلیکم السلام میری بچی، آ گئی تم؟ بڑا یاد کیا میں نے تمہیں، اس سے بغلگیر ہوتے دردانہ بیگم نے کہا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ اور مجھے یاد نہیں کیا؟ زاویار نے شکوہ کن لہجے میں کہا، جسے وہ ان کی اور نوریہ کی محبت سے جلیس ہوا ہو۔ تمہیں بھی کیا، مگر یہ تو وہاں سارا دن ساتھ ہوتی تھی نا، عادت سی ہو گئی تھی اس بچی کی۔ تم اور آمین تو ویسے بھی گھر پہ کہاں ہوتے تھے؟ اس کی بات پر زاویار خاموش رہا کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ تھینک یو سو مچ موم، آپ کے ہاتھ کا آملیٹ بہت مس کیا میں نے۔ زینیا نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس میں پڑا چیز آملیٹ دیکھا تو وہ زینیا کا ہاتھ چوم کر بولا، صرف آملیٹ ہی مس کیا تم نے؟ ماں کی ذرا یاد نہ آئی؟ 10 دن میں صرف 2 مرتبہ کال کی ہے، وہ بھی تم نے نہیں میں نے کی ہے۔ زینیا کے خفا لہجے میں کہی گئی بات پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ان 10 دنوں میں اس نے زینیا اور آمین سے تو پھر بھی بات کی تھی مگر سکندر سے تو وہ بھی نہ ہوئی تھی۔ صرف 10 ہی دن تو تھے موم، اس وقت کا سوچیں جب پورا سال گزر جائے گا اور میں آپ کو کال نہیں کروں گا۔ وہ انہیں چھیڑ رہا تھا۔ نوریہ ایک نظر اسے دیکھتی دردانہ بیگم کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اللہ معاف کرے، شرم کرو کچھ، اپنی ماں کو بھول جاؤ گے تم؟ زینیا جو نوریہ کے لیے ناشتہ لینے کچن جا رہی تھی اس کی بات پر سنتی صدمے سے پلٹی تو وہ سنجیدگی کا لباس اوڑھتا کاندھے اچکا گیا اور ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ ادھر دو یہ مجھے۔ زینیا 2 سیکنڈ میں اس تک آئی اور اس سے پہلے کہ وہ ناشتہ شروع کرتا اس کے سامنے سے آملیٹ اٹھا لی اور زاویار ہکا بکا رہ گیا۔ تم کھاؤ یہ، اور تم اب انتظار کرو مزید۔ زینیا نے وہ آملیٹ نوریہ کے سامنے رکھتے ہوئے پہلے اسے کہا اور پھر زاویار کو انگلی دکھاتی کچن میں چلی گئی۔ مام! زاویار کو صدمہ ہوا، اسے زینیا سے اتنی بچکانہ حرکت کی توقع نہ تھی۔ وہ پہلے ہی آدھے گھنٹے سے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ زاویار نے پھاڑ کھانے والی نظر سے نوریہ کو دیکھا جو اس کا ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ بیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ شکر ہے تم دونوں آ گئے ہو، ورنہ تو شاپنگ کرنے میں اتنے مسئلہ ہو رہے تھے۔ نوریہ کی پسند تو ہمیں پتہ نہیں، سو ہم نے کچھ زیادہ نہیں لیا۔ اب تم دونوں جانا اور ڈھیر ساری شاپنگ کرنا، 20 تاریخ فکس ہو گئی ہے بس۔ دردانہ بیگم کی بات سنتی نوریہ تو خاموش ہی رہی جبکہ زاویار نوریہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے والی بات پر بھٹکا۔ کیا مطلب ہم دونوں شاپنگ کرنے جائیں؟ میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے دادو، آپ اور ماما نوریہ کو ساتھ لے جانا، میرا جانا ضروری ہے بھی نہیں۔ ناشتہ کرتی نوریہ نے دانت پیسے، اس کا بس نہ چلا ورنہ ہاتھ میں پکڑا کاٹا وہ اس کی آنکھوں میں گھونپ دیتی۔ کیوں بھائی، ہم کیوں جائیں؟ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تم جاؤ، تم دونوں کی پسند کے مطابق لے گی نا وہ کپڑے۔ زاویار نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب دردانہ بیگم نے اسے ٹوکا، خبردار اگر تم نے کوئی چوں چراں کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے باپ سے کہہ کر تمہارا آفس جانا بند کروا دوں گی۔ دردانہ بیگم کی دھمکیوں پر زاویار کا منہ کھل گیا، مطلب اب نوریہ بی بی کو شاپنگ کروانے کی ذمہ داری بھی اس کے سر آ گئی تھی۔ زاویار نے ایک بار پھر نوریہ کو دیکھا، ایسے جیسے آنکھوں سے ہی نکل لے گا۔ ان دونوں کا نکاح ادریس زیدی کی مرضی کے مطابق لاہور میں ہونا تھا۔ اس بات پر بھی اشمیر نے ہو وویلا کیا تھا کہ جب ان دونوں نے رہنا ہی ریاست نگر ہے تو نکاح لاہور میں کرنے کی کیا تک ہے، لیکن نقوی صاحب نے اسے منا لیا۔ اور پھر بھی یہ رومی کا کمال تھا کہ اس نے ادریس زیدی سے بحث، بدتمیزی یا جو بھی، لیکن جتنی بڑی تقریب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اتنی بڑی تقریب نہیں ہونے والی تھی بلکہ قریب کے ہی کچھ دوست احباب نے شامل ہونا تھا۔ نکاح سے 3 دن پہلے وہ سب لاہور آ چکے تھے جہاں اشمیر کا ایک فلیٹ تھا تو رہنے کی پریشانی نہ تھی، لیکن پھر ادریس زیدی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑے ادریس زیدی کو دیکھتے رومی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ کیا مطلب مجھے لینے آئے ہیں، کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن تم گھر میں رہو، پھر تم میرے آنگن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں یہ 2 دن تم اپنے باپ کے ساتھ گزار لو۔ رومی نے ہلکا سا سانس لیا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، میں اس گھر میں جا کر آپ کی بیوی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تاکہ ادریس زیدی اندر داخل ہو سکیں۔ وہ نہیں آئی، وہ اندر آتے ہوئے بولے تو رومی نے اجنبیت سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ اسے جیسے یقین نہ آیا کہ رومی کے جانے کے بعد وہ عورت ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ وہ اسے نہیں بتا سکے کہ صوفیہ کی اپنی بیٹی بھی تھی اور
اس بیٹی کو بھی ان کے نکاح کی خبر نہ تھی، سو وہ اپنی بیٹی سمیت یا بیٹی کے بغیر دونوں صورتوں میں کراچی سے لاہور نہیں آ سکتی تھی۔ البتہ ادریس زیدی ضرور رومی کے نکاح کے بعد کراچی جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ادریس زیدی اس کے ساتھ ساتھ چلتے لاؤنج میں آ گئے تو رومی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھر نہیں آئی کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن نکاح کی تقریب اٹینڈ کرے گی۔ ادریس زیدی نے بیٹھتے ہوئے اسے بتایا، اوہ تو نکاح کی تقریب وہ آپ کی بیوی کی حیثیت سے اٹینڈ کرے گی؟ شاید وہ پوچھ رہی تھی۔ ادریس زیدی نے سر انکار میں ہلایا، نہیں، ابھی ہم نے نکاح خفیہ رکھا ہے، اس کی بیٹی کو نہیں پتہ اس بارے میں۔ ادریس زیدی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا اور ان کی بات سنتی رومی انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا ان کے اور صوفیہ کے نکاح کو۔ رومی کے گھر چھوڑ دینے سے بھی ان کو سبق حاصل نہ ہوا، ورنہ وہ اس لڑکی کو اب تک بے خبر نہ رکھتے۔ السلام علیکم انکل، حدید اور مومل کی آواز پر ان دونوں نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ حدید کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں الجھن اتری۔ یہ اشمیر کا بیٹا ہے؟ ادریس زیدی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے حیرت سے رامین کو دیکھا جو ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے حدید کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گود میں بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ انہیں لگا جیسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ان کے بندوں نے بتایا تھا کہ اشمیر کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا ہے، مگر ان کا خیال تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی ہوگا۔ انہوں نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ بچہ اتنا چھوٹا ہوگا اور وہ بھائی نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہوگا۔ یہ کیسا سوال ہے کہ کیا مطلب؟ اشمیر کا بیٹا ہے یہ؟ رومی ان کی حیرت کی وجہ جان کر بھی انجان بنی۔ ادریس زیدی کو شوق لگا۔ اشمیر شادی شدہ ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے سوال کیا تو رومی نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ شادی شدہ نہیں انکل، وہ بھائی کی شادی ہوئی تھی مگر پھر ڈائیورس ہو گئی تھی۔ مومل نے فوراً سے اس کی بات کاٹ دی۔ ادریس زیدی کی نظریں اس بچے پر ٹک گئی جس کے نین نقش بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ وہ اشمیر کی ہی اولاد ہے۔ وہ خود بھی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ادریس زیدی کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ یہاں ان باپ بیٹے کے بارے میں ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ رامین، تم ایک بیٹے کے باپ سے شادی کر رہی ہو؟ وہ بے یقین تھے۔ آپ نے بھی تو ایک بیٹی کی ماں سے شادی کی ہے اور ان کی بیٹی بھی میں نے دیکھ رکھی ہے، لگ بھگ 20 سال کی ہوگی۔ حدید تو پھر 5 سال کا ہے۔ اس کی اتنی آرام سے کہی گئی بات پر ادریس زیدی کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ تم یہ ہرگز نہیں کر سکتی، وہ اونچی آواز میں کہتے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مومل کے چہرے پر تھوڑا ڈر واضح ہوا۔ دونوں مرد گھر پر نہیں تھے اور دی جان سو رہی تھی۔ اگر کوئی نیا ہنگامہ ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ رومی چلنا میں اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس دی۔ مومل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ حدید مومل کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا سوچ لیں بابا، 3 دن سے ٹی وی پر ادریس زیدی کی بیٹی کے نکاح کی خبر چل رہی ہے۔ اگر عین وقت پر نکاح کینسل ہو گیا تو سوچیں آپ کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ جو نکاح آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جو واہ واہ کروانا چاہتے ہیں آپ، وہ بھی کینسل ہو جائے گی اور پھر ٹی وی پر نیوز چلے گی، نکاح سے 2 دن پہلے ادریس زیدی کی بیٹی کا نکاح کیوں کینسل ہو گیا؟ سننے میں آیا ہے کہ ادریس زیدی بیٹی کے نکاح سے خوش نہیں تھی۔ خبر یہ بھی آئی ہے کہ ادریس زیدی کی بیٹی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ آپ تو بدنام ہو جائیں گے بابا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی اور ادریس زیدی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا یہ منظر رومی کو بہت دلچسپ لگا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ بڑے پیمانے پر نکاح کروا کر وہ جو نیوز ہیڈ لائنز پر اپنا نام دیکھنے کو بےتاب تھے اور سمجھ رہے تھے کہ رومی اس بات سے بے خبر ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ بھول گئے تھے کہ وہ بھی انہی کا خون ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ادریس زیدی کا خون کھول اٹھا۔ یقیناً انہیں یہ حقیقت پسند نہیں آئی تھی، وہی جو آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں چلتی باتوں سے میں بے خبر ہوں، مگر یہ محض آپ کی غلط فہمی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ادریس زیدی کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے۔ رامین مجھے مجبور مت کرو میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ ادریس زیدی نے مٹھی بیچتے اسے وارن کرنے والے انداز اپنایا۔ رومی کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ اور میں جانتی ہوں آپ چاہ کر بھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے، آخر کو آپ کی عزت کا سوال ہے۔ وہ جلتی آگ پر بھر بھر کر تیل چھڑک رہی تھی اور مومل کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رومی سے ڈرے یا اس کے باپ سے۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟
وہ غصے اور بے بسی سے سوال کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ اپنی پسند سے نکاح کرنے کے لیے وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کافی نہیں کہ وہ مجھے پسند ہے اور میری شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے؟ وہ کندھے اچکا کر کہتی صوفے پر بیٹھ گئی اور مومل اس کے اطمینان پر اش اش کر اٹھی۔ شادی کی عمر ہو گئی ہے مگر عمر نکلی نہیں جا رہی کہ تم ایک بچے کے باپ سے شادی کر لو۔ ادریس زیدی غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ مومل اور رومین دونوں کی آنکھوں میں اب کی بار ناگواری سی اتری تھی۔ آ جاؤ ہم چلیں، دی جان اٹھ گئی ہوں گی شاید۔ مومل حدید کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ اور آپ کو اس عمر میں آ کر کون سی بیوی کی اشد ضرورت پڑ گئی تھی کہ شادی کر لی؟ وہ کہتی ہوئی پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے طنز پر جیسے ادریس زیدی کی برداشت ختم ہو گئی، انہوں نے بغیر ایک لمحے کی بھی دیر کیے رومی کے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا، پر وہاں بیٹھی نوریہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نوریہ، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آمین نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ جو سوچوں میں گھری تھی چونک گئی۔ ویسی ہی بس، نوریہ نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو آمین نے آئی برو اچکائی۔ سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کوشش کی تھی لیکن نیند نہیں آئی تو یہاں آ گئی، سوچا ٹی وی دیکھ لوں۔ بولتے ہوئے اس نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا جہاں کوئی ریپیٹ ٹاک شو آ رہا تھا اور ٹی وی موڈ تھا۔ آمین نے سر ہلایا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا نوریہ پریشان ہے مگر وہ اسے کھریدنا بھی نہیں چاہتا تھا اور بغیر کچھ پوچھے یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار رہا اور دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آمین نے چند لمحوں بعد اسے دیکھا تو وہ ٹی وی پر نظریں ٹکائے تھی مگر اندازہ ہو رہا تھا اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ آپ کہیں جا رہے تھے کیا؟ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے نوریہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، جمال کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا، کچھ دیر میں اس کی فلائٹ لینڈ ہو جائے گی۔ آمین کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ زینیہ اور دردانہ سے اس نے ذکر سنا تھا کہ جمال آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس سے ملنے کے لیے پرجوش تھی۔ پھر آپ زیادہ جلدی نہیں جا رہے؟ ایئرپورٹ گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، آدھا گھنٹہ لگنا تھا امین کو وہاں پہنچنے میں، اور ابھی تو فلائٹ لینڈ بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے لیٹے لیٹے نیند آ رہی تھی تو میں نے سوچا چلا جاتا ہوں، آنکھ لگ گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولا تو نوریہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی تھی۔ تو ضروری ہے کہ آپ ہی جائیں؟ صبح سے ہاسپٹل تھے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ زاویار جاگ رہا ہے، میرے خیال سے آپ اسے کہہ دیتے۔ نوریہ کو زاویار کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ یاد آئی جو اس نے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتے ہوئے دیکھی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ نہیں، میں خود ہی جاؤں گا، جمال نے خاص ریکویسٹ کی ہے کہ اسے لینے ایئرپورٹ میں ہی جاؤں۔ اس کی بات پر نوریہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کافی کلوز ہیں آپ اس کے؟ نہیں، لیکن چاچو کی ڈیتھ کے بعد میں نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس نے اسکول اور اکیڈمی جانا چھوڑ دیا تھا اور میں ہی اسے پڑھاتا تھا، حالانکہ اس وقت مجھے خود سے پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر 1 سال بعد وہ چچی کے ساتھ پاکستان چلی گئی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ہم اسے بھیجنا چاہتے تھے مگر تب وہ 16 سال کی تھی اور صوفیہ چچی سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اب ہم اسے 4 سال بعد ملیں گے۔ ماضی کی یادیں اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ دل کا دورہ پڑنے سے عظیم چچا کا انتقال ہو گیا۔ اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کو جمال کو پڑھانا اور سارا دن اس کے ساتھ گزارنا، اور پھر اس کے جانے پر آمین کا ایک رات چھپ کر بچوں کی طرح رونا، جس پر وہ آج تک خود بھی حیران تھا۔ وہ 23 سالہ لڑکا ایک بچی کے پاکستان چلے جانے پر رویا تھا۔ اسے بے اختیار ہی ہنسی آ گئی تو نوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہنسنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ویسی ہی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ نوریہ نے سر ہلایا اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی۔ دردانہ بیگم کے چھوٹے بیٹے کا شادی کے 18 سال بعد انتقال ہو گیا تھا، یہ بات وہ جانتی تھی مگر جمال کتنے سال کی تھی، وہ کب پاکستان گئی تھی، وغیرہ وغیرہ والی تفصیل اسے اب آمین سے پتہ لگی تھی۔ ساری خیالات جھٹکتی وہ ٹی وی دیکھنے لگی مگر پھر ذہن میں کچھ اور گردش کرنے لگا۔ آمین نے غور سے اسے دیکھا جو ایک بار پھر نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ پریشان ہو؟ آمین کے سوال پر نوریہ نے اس کی جانب دیکھا اور چند لمحے دیکھتی رہی، شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاں، تھوڑی سی، وہ الجھے سے انداز میں کہتی دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی۔ اگر چاہو تو شیئر کر سکتی ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا سولوشن ہو۔ آمین نے اس کی پریشانی کم کرنا چاہی۔ نوریہ چند لمحے ویسی ہی ٹی وی دیکھتی رہی، پھر ٹی وی بند کرتے رخ اس کی جانب کیا۔
میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ساپٹ لہجے میں کہی گئی اس کی بات پر عامر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا، آنکھیں ویسی ہی حیرت کی زیادتی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ہاں، میں زاویار سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر نمی اترتی محسوس ہوئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ مومل باہر آئی تو رومی کو سر جھکا کر بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے سوال کیا۔ کیا کہا انکل نے؟ مومل نے اس کے پاس بیٹھتے ایک اور سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ مومل کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ رومی، ادھر دیکھو۔ مومل نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا تو وہ آنکھیں رگڑتی سیدھی ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ مومل نے پریشانی سے سوال کیا۔ ویسی ہی بس۔ اس کے جواب پر نفی میں سر ہلاتی وہ اٹھی اور کچن سے پانی کا گلاس بھر لائی۔ رومی نے 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ بتاؤ نا، وہ اصرار کرنے لگی۔ رومی کی آنکھوں میں دوبارہ نمی اترنے لگی۔ میں ان سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، میں ان سے ناراضگی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کی رومی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ مجھے رامن نہیں بننا، لیکن میں خود کو روک نہیں پاتی، میں اس جنگ کو ختم نہیں کر پا رہی۔ ان کے روبرو نہیں کھڑی ہونا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کہ کیسے سب ہو جاتا ہے۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آنسو پر کنٹرول رکھتی کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مومل نے اس کے قریب ہوتے اپنے بازو اس کے گرد حائل کیے۔ وہ اس کی سچویشن سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے ادریس زیدی سے کتنی محبت تھی، اور وہ شاید نہیں یقیناً ضدی تھی، لیکن باپ کے لیے نہیں۔ اور اس بار وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی رامن خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مومل نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے انہیں سلایا تو رومی کا ضبط جواب دینے لگا، مگر وہ رو نہیں سکتی تھی، کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ ہاتھوں میں فروٹس کے شاپر پکڑتے وہ چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب رومی اور مومل کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ رامن اور مومل صوفے پر ایک دوسرے کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی، جس کے باعث وہ رومی کی پشت کو دیکھ سکتا تھا، مگر مومل اور اشمیر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ مومل کا اترا ہوا چہرہ اور رومی کا جھکا سر، اسے احساس ہوا کہ کچھ تو ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتا کچن میں چلا آیا اور فروٹس شیلف پر رکھا اور پھر فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ کچن سے آنے والی آوازوں پر رامن کو احساس ہوا وہ آ گیا تھا۔ لاؤنج سے اٹھ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور فروٹس واش کر کے فریج میں رکھنے کی غرض سے مومل بھی کچن میں آ گئی۔ وہ سنک کے پاس کھڑی فروٹس واش کر رہی تھی اور اس کی پشت دیکھتا اشمیر بری طرح کشمکش کا شکار ہوا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ مومل، وہ پھل فریج میں رکھ کر جانے لگی جب اشمیر نے بلا کے اسے پکارا۔ جی بھائی؟ وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھانا نہیں بنایا کیا؟ سوال کچھ اور کرنا چاہتا تھا مگر زبان سے کچھ اور ہی ادا ہو گیا۔ کھانا تو بنایا، لیکن آپ نے جانے سے پہلے تو منع کیا تھا کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ نہیں، تم مجھے کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ اشمیر کی بات پر وہ سر ہلاتی اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ آپ باہر جا کر بیٹھیں، یہاں گرمی ہے، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں، مومل نے توا چولہے پر رکھتے ہوئے کہا تو اشمیر اٹھ کر باہر جانے لگا۔ صرف ایک روٹی بنانا، وہ کہتا ہوا باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور نظریں غیر ارادی طور پر رامن کے کمرے کے بند دروازے پر ٹک گئی۔ پاپا بھی تو آپ کے ساتھ تھے؟ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے مومل نے کہا۔ ہاں، وہ ویسے ہی نکلے ہوئے تھے، کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ اس نے دروازے سے نظریں ہٹا لی۔ مومل بھی وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مومل؟ چند لمحوں بعد ایک بار پھر اس نے مومل کو پکارا۔ جی بھائی؟ رومی کو کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن دل میں ابھرنے والے سوال کو وہ زبان پر نہ لا سکا۔ ادریس انکل آئے تھے؟ مومل نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ نوالا منہ کی جانب لے کر جاتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ کیوں؟ اس کا لہجہ پل میں بھرم ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ پتہ نہیں، میں پوری گفتگو تو نہیں سن سکی، دروازہ بھی رومی نے کھولا تھا، پھر حدید آ گیا تو میں اسے لے کر اندر چلی گئی، لیکن دونوں کے بیچ بحث ہوئی کافی۔ انکل کو آپ کی پہلی شادی کا بھی پتہ نہیں تھا، اسی بات پر ہنگامہ کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے۔ رومی کافی اداس تھی۔ مومل کی بتائی گئی تفصیل سنتے اشمیر چند لمحے خاموش ہی رہا۔ آپ بات کر لیں ایک بار رومی سے۔ میں کیوں کروں؟ مومل کی بات پر وہ بھڑکا۔ ویسے ہی اس کے ہونے والے شوہر ہیں آپ، وہ بہت دکھی ہے۔ رونا چاہ رہی تھی مگر بڑا ضبط کیا اس نے۔ مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے، وہ انکل ہی وجہ سے ڈپریشن میں نہ چلی جائے۔
مومل نے رامین کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس بات کا اندازہ اس کے لہجے اور چہرے سے بھی ہو رہا تھا، اور وہ پریشان کیوں نہ ہوتی، رامین اس کے لیے بہنوں جیسی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کم وقت میں بہت محبت پیدا ہو گئی تھی۔ نہیں، میں بات نہیں کروں گا، اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور کھانا کھانے لگا۔ تو مومل بس بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، نہ ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں زبردستی ان کے سر پر مسلط ہو رہی ہوں۔ وہ مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے، ان فیکٹ میں انہیں بری لگتی ہوں۔ وہ اپنے ساتھ آئلین کو لے آئے، میرے بارے میں سوچا تک نہیں کہ مجھے یہ سب کتنا برا لگے گا۔ پاکستان آنے سے پہلے ایک رات پہلے اس کو گھر پر زاویہ نے اتنا شاندار ڈنر کروایا اور پھر مجھے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ مطلب میری ان کی نظر میں اتنی بھی امپورٹنس نہیں کہ وہ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے۔ نوری کی بات سنتے ہی آمین نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی وہ یہ سب محسوس کرتی تھی اور زاویہ کہہ رہا تھا اسے کچھ نہیں ہے۔ بات مکمل کرتی، اب وہ آنسو روکنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ آپ نے اس معاملے میں زاویہ سے کوئی بات کی ہے؟ اس کے سوال پر نوریہ نے سر اسباب میں ہلایا اور اس رات ہونے والی بحث مختصر کر کے اسے سنا دی۔ اف، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں آئلینڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آمین کو زاویہ پر غصہ آنے لگا۔ وہ اسے حقیقت بھی بتا سکتا تھا، مگر وہ بھلا ایسا کر کے اپنے ہی بھائی کی نظریں میں برا کیوں بننا؟ آپ کو یہ سب موم کو بتانا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ موم یا ڈیڈ آئلینڈ کے پاکستان آنے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈیڈ کو تو خیر آئلینڈ کے آفس جانے پر پتہ ہی لگ جائے گا اور وہ ہی اس کی عقل ٹھکانے لگائیں گے۔ وہ کچھ پرسوچ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسے نوریہ کو سمجھانا تھا، مگر وہ کیسے سمجھائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ منگنی ختم کر دینا اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ میں بس شادی نہیں کرنا چاہتی اس سے، لیکن اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی ہوں۔ شادی میں 12 دن رہ گئے ہیں اور اب تو میں پاکستان بھی آ گئی ہوں۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی اور الجھی ہوئی تھی۔ نوریہ، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ شادی سے انکار کرنا ناممکن تو نہیں، مگر مشکل ضرور ہے۔ اگر آپ آئلینڈ کی وجہ سے منگنی ختم کرنا چاہتی ہیں تو ایک بار سوچ لیں۔ زاویہ کو اور بہت طریقوں سے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی باتوں پر نوریہ نے آمین کی جانب دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے کونیاں کندھوں پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب، کون سے طریقے؟ نوریہ کی آنکھوں میں سوال یا نشان ابھرے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ زاویہ نے آپ کو بہت ہلکا لے لیا ہے اور آئلینڈ سے آپ جیلس ہیں۔ یہ بات آپ اس پر واضح کر چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا وہ جو مرضی کرے، بلکہ آپ نے اب اسے جیلس کروانا ہے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ہوگا، لیکن اسے غصہ ضرور آئے گا اور یہی غصہ اسے آپ کے قریب لے آئے گا۔ اس کی باتیں غور سے سنتی نوریہ کا چہرہ جیسے چمک اٹھا۔ وہ بآسانی اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اور میں اسے جیلس کیسے کروا سکتی ہوں؟ وہ مشورہ چاہتی تھی۔ اس میں آپ کا کام آ سکتا ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولا تو نوریہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ فوراً سے انکار کرنے لگی تو آمین نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ زاویہ کو جیلس کروانے کے لیے میں آپ کو یوز نہیں کر سکتی، وہ کچھ خجل سی ہو کر بولی۔ آمین کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں آمین، اور میں کسی کی نظر میں ہماری دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ زاویہ ہم دونوں کے بارے میں غلط سوچے اور اس طرح سے آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور جھگڑے ہوں۔ میں فساد نہیں پھیلانا چاہتی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور آمین کو اس کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ آئی ایم امپریس، مجھ سے زیادہ اچھی سوچ رکھتی ہیں آپ۔ اس کی بات پر وہ مہدم سا مسکرائی۔ ویسے میں جاب کرنے کا بھی سوچ رہی، لیکن بولتے بولتے وہ رک گئی تو آمین نے اسے دیکھا۔ او واو، یہ پہلے کیوں نہیں سوچا میں نے؟ وہ پل میں پرجوش سی ہوئی۔ کیا نہیں سوچا؟ آمین نے الجھ کر سوال کیا۔ میں زاویہ کے آفس میں جاب کر کے اس کے ناک میں دم کر سکتی ہوں۔ نوریہ کے چہرے پر ہلکی سی چمک آئی تو ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ آئی۔ واو، واٹ اے گریٹ آئیڈیا، آمین نے سر ہلایا۔ لیکن جاب تو آپ شادی کے بعد ہی کر سکتی ہیں، بابا ابھی تو الاؤ نہیں کریں گے۔ اس کی بات پر نوریہ نے ہونٹ چبایا۔ 12 دن میں سیدھی ہونے والی چیز وہ ویسی بھی نہ تھا۔ پھر ویٹ کر دیکھ لیتے ہیں، اگر زاویہ شادی کے بعد بھی ایسی ہی رہے تو یہ کام بعد میں بھی بآسانی ہو سکتا ہے۔ انکار تو میں ویسی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں انہیں پسند کرنے لگی ہوں، وہ جھجک کر کہتی ہوئی اپنا سر جھکا گئی۔ یہ اقرار کرنا مشکل تھا، بھلا وہ اس جلاد کو کیسے پسند کر سکتی تھی، مگر وہ کرنے لگی تھی۔ وہ اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ آمین کے ہونٹوں پر اس کی بات سنتے مسکراہٹ ابھری اور
اس کی حیا پر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اسے خوشگوار سی حیرت بھی ہوئی اور یہ حادثہ کب پیش آیا؟ وہ چھیڑنے والے انداز میں سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں، بس اب تو خیر اس کو میں خود سیدھا کروں گی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کہ زاویہ نے بہت ہلکا لے لیا ہے مجھے۔ اب میں انہیں بتاؤں گی میں کیا چیز ہوں۔ آمین نے کہہ لگایا تو وہ خود بھی ہنس دی۔ بیسٹ آف لک نوریا، میری کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ آلویز دیئر فار یو۔ آمین اٹھ کر کھڑا ہوا کیونکہ اگر وہ مزید بیٹھا رہتا تو زمر کو پک کرنے میں لیٹ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں سونے۔ تھینک یو سو مچ اتنے اچھے مشورے کے لیے۔ وہ شکر گزار نظر سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آمین ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وہ زاویہ کو پسند کرتی تھی، یہ بات آج اسے بالکل بھی بری نہیں لگی تھی، بلکہ وہ خوش ہوا تھا اور اسے احساس ہوا وہ پسندیدگی صرف وقتی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی اور یہ رشتہ ہمیشہ دوستی کا ہی رہنا تھا کیونکہ اس میں ان دونوں کی بہتری اور سکون تھا۔ اس اسٹوری کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔